बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बांग्लादेश एक नया बांग्लादेश बन चुका है। एक ऐसा बांग्लादेश जो भारत से आज़ादी हासिल करने की पूरी जद्दोजहद कर रहा है। आजकल बांग्लादेश में बेचैनी अरूज पे है। कुछ दिन पहले वहाँ पे तलबा ने एक मुज़ाहरा किया और उन्होंने ये मुतालबा किया, ज़ोरदार तरीके से मुतालबा किया कि हसीना वाजिद जो हैं वो उन्हें बांग्लादेश के सपोर्ट कर दिया जाए, उन्हें बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाए। इंडिया जो है वो उसने हसीना वाजिद को पनाह दे रखी है। वो ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हसीना वाजिद के ज़रिए और उनकी पार्टी अवामी लीग के ज़रिए भारत जो है वहाँ पे अपने मामलात जो है उनको आगे बढ़ाता रहा है। हसीना वाजिद की हुकूमत में चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, चीन ने वहाँ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी की, लेकिन यहाँ भारत जो है उसकी ख्वाहिशात थी उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा गया। भारत में एक शोर मच रहा है कि जो वहाँ पे तब्दीली आई है उस तब्दीली के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो खैर खा है बांग्लादेश का, पाकिस्तान उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। दोनों जो हैं वो मुल्क एक साथ रह चुके हैं। अभी भी दो जो मुलाकातें हुई हैं दोनों सरबराहान की, उसमें भी इस बात का इरादा किया गया है, इस अज़म का इज़हार किया गया है कि माजी की तलखियों को फरामोश करके हमने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में मुदाखलत नहीं कर रहा। पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नहीं उबार रहा। अगर थोड़ा सा असला जो पाकिस्तान से बांग्लादेश खरीदता है उसको गोया कि एटम बम के असले के बराबर बना दिया जाता है, ये भारतीय मीडिया कर रहा है, ये भारत के दानिश्वर कर रहे हैं, ये भारत के सियासतदान कर रहे हैं। इसी तरह से अगर पाकिस्तान तलबा जो हैं उनके लिए ढाका यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो इस पर एहतजाज होता है। लेकिन भारत ये नहीं देखता कि बांग्लादेश में उसके खिलाफ इतनी नफरत क्यों है। भारतीय ये समझते हैं कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में उनका बड़ा किरदार है और उसमें वो दुरुस्त भी है। लेकिन बांग्लादेश में अब ये बात जो है खुल के सामने आ गई है। अब बांग्लादेश में ये बात ओपन हो रही है कि बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की उसमें अपनी जदोजहद उसकी थी, लेकिन जो भारत ने उसकी हमायत की, जो भारत ने उसका साथ दिया, उसका उसने बहुत ज़्यादा खराज वसूल किया है। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद इसलिए करवाया था कि इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि मैंने दो कौमी नज़रिया जो है वो खलीज बंगाल में फेंक दिया। वो मुसलमानों से उनकी 1000 साल हुक्मरानी का बदला लेना चाहती थी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश जो है उसमें भारतीय अपने असर रसूख को चाहते थे। उसमें जो उसकी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनका कंट्रोल भारत के जरिए चाहता था। लेकिन भारत ने जवाब में बांग्लादेश को दिया क्या? भारत ने बांग्लादेश के पानी पे कब्जा किया और भारत ने वहाँ पे हिंदुओं को प्रमोट किया। भारत ने वहाँ पे जो इस्लाम पसंद थे, जो इस्लामी जहन रखने वाले लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं। बहुत बूढ़े लोग थे, बहुत उम्र रसीदा लोग थे, उन्हें जमात इस्लामी के जो लीडर थे पूरी दुनिया ने कहा कि आप ये हरकत ना करें। उन्हें फांसियाँ दी गई कि जी उन्होंने उसमें बांग्लादेश की जो आज़ादी है उसमें उनके खिलाफ जिदोजहद की थी, वो पाक आर्मी के साथ खड़े हुए थे। अब पाकिस्तान का आप ये देखते हैं कि दोनों का 1000 मील का दरमियान में फ़र्क है। दोनों के एक मामलात हैं, सकाफ़ती मामलात हैं, तारीख़ी मामलात हैं, वो तो हैं। लेकिन पाकिस्तान किसी तरह से बांग्लादेश को भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन बांग्लादेश जो है वो अब अपनी आज़ादी जो है, अपनी जो अपने तजारती मफादात जो हैं, अपने मुआशी मफादात जो हैं, वो अब उन्हें भारत को नहीं चाहता कि दिए जाए। जब भी बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत रही है, बांग्लादेश के मफादात पे भारतीय मफादात जो हैं हावी रहे। ये बुनियादी एक मसला है। भारत के लोग जो हैं कभी वो इस बात को दयानतदारी से सोचने के लिए तैयार नहीं है कि जितने भी उनके पड़ोसी मुल्क हैं वो उसके खिलाफ क्यों हैं। पाकिस्तान के साथ उसकी जंगें हो चुकी हैं। नेपाल जो है वो एक छोटा सा मुल्क है, वो बारहा सर उठा चुका है, वो बारहा प्रोटेस्ट कर चुका है कि जी आप हमारे साथ बड़े भारत ज्यादती कर। भूटान जो है वो भारतीय डोमिनेंस की खिलाफ बात करता है। इस श्रीलंका जो है उसमें जो उसमें तबाही जो है भारत की वजह से आई है वो भी आप जानते हैं। अब बांग्लादेश जो है जिसको उसने आज़ाद करवाया वो भी उसके खिलाफ हो गया क्योंकि भारतीय जो हैं वो किसी शख्स जो हैं उसको अपने बराबर समझने की कोशिश नहीं करते। भारतीयों की जहनीत में, हिंदू जहनीत में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। सब लोगों ने एक बात कही है कि जितने मुसलमान लीडर थे, सर सैयद की बात कर लें, इकबाल की बात कर लें, जना की बात कर लें, ये तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के चाहते थे। सर सैयद ने इब्तदा में जब ये बनाया तो वो कहते थे, उनकी बड़ी मशहूर एक तकरीर है कि जी हिंदू और मुसलमान जो हैं वो तो दो आंखें हैं। बस ख़वातीन हज़रात, मुसलमान लीडर जो हैं वो तो हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी रहे हैं। सर सैयद जो थे वो कहते थे कि दो आंखें हैं
مسلمان اور ہندو برِ صغیر کی اور ایک خوبصورت عورت کی. تو اگر ایک عورت اس میں تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوگا تو یہ عورت بہنگی نظر آئے گی. جو ان کے فنانسز کے معاملات تھے وہ ایک ہندو چلاتا رہا. پھر اس کے ساتھ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ یونیورسٹی چلانے میں بڑے ایک چلے, لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا نہیں یہ اکٹھے رہ سکتے. جب ہندوؤں نے خاص طور پہ جب یہ اس کا دیوناگری جو ہے ورژن بنایا اس کا ہندی زبان کا اور ہندی زبان کو پہ بہت پروموٹ دیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے جا کے یہ بڑا ایک فساد پڑ جائے گا. بالکل درست طور پہ اس نے کہا. اقبال جو ہے وہ تو آپ نے اب بھی ان کا ایک ترانہ جو ہے وہ انڈیا کا قومی ترانہ ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے رہے. پھر اس کے بعد جناح کی بات لے لیں. جناح جو ہیں وہ کانگریس سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا, اور جب وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس میں اپنی جو اگر میں شامل ہو جاتا ہوں مسلم لیگ میں, لیکن میں اس میں نہیں چھوڑوں گا اپنی جو کانگریس کی ایک ممبرشپ ہے. مسلمان لیڈر تو پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ملیں, لیکن ہندوؤں کا مسئلہ کیا ہے, ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہیں ملا جا سکتا, ہندو کیوں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا جب پارٹیشن ہوتی ہے تو پارٹیشن کے وقت جواہر لال نہرو جو ہیں وہ 15 جون کو جاتے ہیں, 3 جون کا پلان لے کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ جناح جو ہے یہ ہمارے پاس آئیں گے کیونکہ یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے, یہ آگے ہماری محنت کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم سے نہیں چل رہا, آپ اس کو چلائیں. معزز خواتین و حضرات, آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام لیڈر ہندوؤں کے خلاف ہو گئے, پاکستان کے عوام جو ہیں اس سب کانٹیننٹ کے ہندوؤں کے خلاف ہو گئے. برِ صغیر میں ایسے کیوں ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں میں ایسے کیوں ہو رہا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اور اس کا جواب ہمیں تاریخ دیتی ہے. ہندو اور مسلمان کیوں ساتھ نہیں رہ سکتے, اس کا پرابلم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, اس کا پرابلم ہندوؤں کے ساتھ ہے. ہندوؤں کا جو ذات پات کا نظام ہے اس میں ہندو جو ہے وہ شودر سے بھی وہ مسلمانوں کو بدتر اس میں سمجھا جاتا ہے. یعنی البیرونی جو ہیں وہ جب گئے ہیں انڈیا پہ تو انہوں نے اپنی کتاب جو کتاب الہند میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ بھی کتاب موجود ہے, یہ دیکھو انہوں نے کئی صدیوں پہلے لکھی کہ ہندو دین میں ہم سے مکمل مغایرت رکھتے ہیں, غیروں کو یہ لوگ ملیش یعنی ناپاک کہتے ہیں, اور ان کو ناپاک سمجھنے کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا, شادی بیاہ کرنا, قریب جانا, ان کے پاس بیٹھنا اور ساتھ کھانا بھی جائز نہیں. یہ سینکڑوں سال پہلے بات کی. شہنشاہ اکبر جو ہیں انہوں نے بڑی ایک رواداری قائم کی اور سب کچھ کیا, لیکن وہ نہیں نکل سکی نفرت ہندو ان کے خلاف. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب عروج حاصل ہوا ہندوؤں کو تو انہوں نے وہ اکبر کی جو لاش ہے اس کی قبر ہے اس کی بے حرمتی کی. تو بنگالی نژاد ہندو نراد چودھری ہیں, ان کی کتاب ہے دی چوائس آف کانٹیننٹ, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکبر کے بڑے بڑے جرنیل وزراء اور حکام جب دربار سے واپس آتے تو نہائے بغیر یعنی مسلم حکومت کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کیے بغیر کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ مسلمانوں کی شادیاں بھی کی, مسلمانوں نے یہ نفرت کم نہیں ہو سکی. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ان کا ذات پات کا نظام ہے, جو ان کا ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ہندو دھرم جو ہے وہ چل ہی اس پہ رہا ہے, اس پہ ایک مسئلہ ہے. پھر ان کے اپنے ایک تعصبات ہیں کہ یعنی وہ تعصبات کم بھی ہوئے ہیں. یعنی موتی لال نہرو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو موتی لال جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا, وہ جب پڑھ کے آئے ہیں فارن سے, انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, تو انہیں کہا گیا کہ جی اب آپ ایک رسم ہوتی ہے ہندوؤں کی, اس سے وہ اس میں جائیں, آپ پاک ہوں. اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوتا, وہ ایک روشن خیال ہندو تھے. انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس زمانے میں یعنی جب سمندر پار کا سفر کرنا, دوسرے ملک جانا جو ہے وہ ہندوؤں کے نزدیک جو تھا وہ ایک گناہ تھا, ایک بندہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا تھا. جو موتی لال نہرو تھے انہوں نے ایسے نہیں کیا. لیکن یہ بات جو ہے نہرو نے اپنی آٹوبیوگرافی میں لکھی. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہرو نے خود کیا کیا. جب پارٹیشن ہو گئی, نہرو پرائم منسٹر بن گئے, تو یہ جو کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک یعنی کانسٹیٹیوشن تو یہ بنا کہ یہ ملک جو سیکولر ہوگا, لیکن نہرو نے پنڈتوں کو بلایا, پوری وہ رسوم ہندو کی گئی, اور اس طرح سے انہوں نے یعنی ایک اپنی حکومت کا آغاز کیا. نہرو جو تھے وہ سب سے زیادہ ایک اعتبار سے سیکولر تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سومناتھ کا مندر تعمیر ہوا اور اس کی جو انوگریشن ہے اس وقت کے جو صدر تھے انڈیا کے انہوں نے کی, تو اس پہ نہرو نے خط لکھا کہ یہ آپ نے بالکل غلط کیا. لیکن اس کے باوجود نہرو جو تھے وہ ہندوازم کو لے کے آگے چلتے تھے. اس میں بھی کوئی بات نہیں کہ ہم ہندو ہے وہ مذہب ہے, اس کو اگر وہ مانتے ہیں, پوچھتے ہیں, اس کے مطابق رہتے ہیں, تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے.
یہ عیسائی بھی ایسے کرتے ہیں. لیکن ہندوؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوؤں کا جو نظام ہے اس میں مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی برا کرنا، انہیں ملیچ سمجھنا، ناپاک سمجھنا، وہ تو ان کے دھرم کا حصہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دلت ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ آئے ہیں اور انہوں نے بروڈا اسٹیٹ میں انہیں جاب ملی ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے اور بہت بڑے لائق فائق تھے، تو کوئی شخص انہیں کمرہ نہیں دیتا تھا ہوٹل میں کہ جی آپ وہاں ٹھہریں. یہ جو آفیشیل ان کی ڈاکومنٹری اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس طرح سے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہندوؤں کے مندروں میں نہیں جا سکتے تھے. تو یہ جو ایک نفرت ہے، یہ جو ایک مسئلہ ہے، یہ بنیاد بنا پاکستان کی، اور یہی بنیاد بنا ہے انڈیا کی اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کی خرابی کی، کہ ایک ذہن ہے کہ جی ہم نے بنگلہ دیش کو آگے نہیں جانے. بنگلہ دیش کے ابھی ایک جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیئر اور ایکویلٹی کے بنیاد پہ ریلیشنز چاہتے ہیں. میں ابھی ایک میجر صاحب ہیں بڑے پاکستان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، میرا خیال ان کا کام ہی یہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فیئر کی بات کی ہے، ایکویلٹی کی بات نہیں کی. حالانکہ جو انڈین اخبار ہیں انہوں نے اس ایکویلٹی کی رپورٹ بھی کی، کیونکہ وہ میجر صاحب بالکل اوپن وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایکویلٹی نہیں ہو سکتی. انڈیا بہت بڑا ملک ہے، بنگلہ دیش چھوٹا سا ملک ہے. یہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا انڈینس کا کہ آپ دوسرے کو ایکول نہیں سمجھتے، دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے، یہی بنیادی طور پہ مسئلہ ہے. یہ سب کانٹیننٹ کا بہت مسئلہ ہے. اس میں بہت سے لوگوں نے، ہندوؤں نے بہت کام کیا ہے. ہندوؤں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سارے ہندو جو ہیں وہ بالکل کٹر ہیں، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو نریندر مودی ہیں وہ اس آئیڈیا کو آگے لے کے گئے ہیں. انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کو اگنور کیا، بلکہ قتل عام کیا، جس پہ کتاب بھی لکھی خوشونت سنگھ نے، اینڈ آف انڈیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یو پی کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو حالانکہ یو پی میں مسلمانوں کی کافی مسلمان تعداد میں، بڑی تعداد میں موجود ہے، انہوں نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. اسی طرح سے وہ جو مسلمانوں کے خلاف ایجنڈا ہے وہ اوپن وہ کرتے ہیں، اس پہ کوئی وہ چھپاتے نہیں ہیں. اچھا اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی مذہب کی بنیاد پہ ایسے ہی کریں. یورپ کے بے شمار ملک ایسے ہیں کہ جس میں اگر آپ کسی سے اس کا مذہب ہی پوچھیں تو وہ اس کے آپ کے خلاف کیس ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ گویا ایک ثواب کا کام ہے ہندوؤں کے نزدیک کہ جی ایک اچھا کام ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے مفادات پہ کیا جائے، یا مسلمان ایکسیپٹ کریں کہ جی ہم شودروں سے بھی ہمارا ایک نیچے لیول ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ذہنیت ہے، ہندو ذہنیت ہے، جس کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. اور اس ذہنیت کو لوگ بہت کام کیا ہے ہندوؤں نے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کیا. نہرو تک اس میں سوچ رہے ہیں، گاندھی نے اس میں بہت کام کیا. اور گاندھی کو قتل کیوں کیا؟ ہندوؤں نے قتل کیا، اور اس لیے قتل کیا کہ وہ مسلمانوں کے متعلق، پاکستان کے متعلق وہ تھوڑی سی فیئر ڈیلنگ چاہتے تھے. فیئر ڈیلنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہندو. یہی پرابلم ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ سب کانٹیننٹ کی بدقسمتی ہے، یہ ہندوؤں کی بدقسمتی ہے، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جرمز ہیں، یہ آگے چل رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کئی چیزیں اب انڈیا میں، پورے انڈیا میں ہر جگہ پہ وہ ہر مسجد کے ذریعے وہ سروے کروا رہے ہیں کہ یہاں پہلے مندر تھا، اب مسجدوں کو مندر میں تبدیل کروایا. حالانکہ انڈین لا ہے کہ جو 1947 سے پہلے جو بھی اسٹیٹس تھا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. لیکن بابری مسجد کے بعد ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اجمیر کا جو ہے اس کو تبدیل کرانے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہندو مینٹیلٹی ہے اس نے پورے اس خطے کو بڑا گڑبڑ کیا ہوا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایک مضبوط بھارت کا حامی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ بھارت اس طرح سے قائم رہے. بھارت اگر ٹوٹتا ہے تو یہ پورا خطہ انتشار کا شکار ہو جائے گا. اسی طرح سے پاکستان جو ہے، یہ اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان جو اس طرح سے قائم نہیں رہتا تو کیا ہوگا؟ میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تورخم کا بارڈر وہاں پہنچ جائے تو پھر کیا امن رہے گا اس میں؟ انڈیا میں تو پہلے کئی درجن جو تحریکیں ہیں وہ چل رہی ہیں علیحدگی کی، اور وہ چلی کب ہے؟ جب یہ اس کے بنگلہ دیش کے بعد. تو بنگلہ دیش کو مسئلہ ہے، بنگلہ دیش اچھے تعلقات چاہتا ہے لیکن برابری کے تعلقات چاہتا ہے، فیئر کے نیس کے تعلقات چاہتا ہے. بنگلہ دیش والے یہ کہتے ہیں کہ یار چٹاگانگ میں آپ جو گڑبڑ ہو رہی ہے، انہوں نے شبہ ہے کہ اس میں انڈیا انوالو ہے، اس کے پہاڑیوں میں، وہاں پہ آپ یہ حرکت نہ کریں، ہمیں پانی میں شیئر دیں، ہمیں تجارت میں ہمارے ساتھ اچھا کریں. بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہو. لیکن بنگلہ دیش انڈیا کے زیر کمانڈ نہیں رہنا چاہتا. بنگلہ دیش جو ہے وہ اس نے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ میرا خیال ایک ملک کا حق ہوتا ہے، ایک ملک کو اس کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن انڈین انہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ سارے مقاصد جو ہیں حسینہ واجد جو ہیں وہ پورے کر رہی تھیں. تو اب حسینہ واجد کی واپسی کا مطالبہ ہو رہا ہے. اگر بنگلہ دیش کے اس مطالبے کو نہیں مانا جاتا
حسینہ واجد کو واپس نہیں بھجوایا جاتا تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا، دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. اور اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں اسٹریٹجکلی آپ کی جو نارتھ ایسٹرن جو اسٹیٹس ہیں وہاں پرابلم ہو. وہاں بنگلہ دیش وہاں پرابلم پیدا کر سکتا ہے، وہ صرف رسائی ختم کر دے وہ ان ریاستوں تک انڈیا کی بنگلہ دیش کے تھرو، تو وہاں مسئلہ قائم ہو سکتا ہے. چائنا جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، اور چائنا پہ الزام بھی لگتا ہے کہ کچھ وہاں مسائل پیدا کر رہا ہے. تو لیکن بھارت کو اصل میں ایک بات سمجھنی چاہیے، اور بھارت کی سیاستدانوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ ہندو کے برابر کوئی نہیں ہے، ہندو سے کہ یہ چھوت چھات کا جو مسئلہ ہے، بھارت کو اپنا مزاج بدلنا پڑے گا. بھارت کو یہ جو چھوت چھات کا مسئلہ ہے، یہ جو ذات پرستی کا مسئلہ ہے، اس سے نکلنا ہوگا. بھارت کو اس فریم سے ہٹ کے دنیا کے معاملات دیکھنے ہوں گے. بھارت کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے، بھارت سے علیحدہ ملک ہے. بھارت کو تسلیم کرنا پڑے گا، دل سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان قائم ہو چکا ہے اور پاکستان قائم رہنے کے لیے ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش کو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی ساری حقیقتوں کی طرح سے جس طرح سے دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے بھارت کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعاون کی طرف چلنا ہے، برابری کی سطح پہ چلنا ہے، احترام کی طرف چلنا ہے. یہ جو ڈومیننس کی پالیسی ہے یہ اب زیادہ چلنے والی نہیں ہے. معزز خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.